बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। आज़ाद कश्मीर के आज आम इंतखाबात हुए और किसके सर पर सजेगा ये ताज, और अभी तक ये इंतज़ार है, मगर अभी तक जो मुसलसल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होते चले जा रहे हैं, उनके मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। मगर हारून साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सियासी जमात के कम या फिर ज़्यादा नशिस्तों पर बराजमान होने की क्या वजह बनी, पोलिंग का ये अमल कितना शफाफ रहा, और इसके अलावा दीगर क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो कार फरमा हुए किसी की जीत या किसी के हारने की वजह बने हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और इस्लामाबाद के अंदर बेईमाना तरीके से कत्ल की जाने वाली नूर मुकद्दम केस का फॉलोअप भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, पोलिंग के इस पूरे अमल को आप किस तरह से देख रहे थे? नहीं, देखिए, झगड़े वगड़े तो हुए, आज़ाद कश्मीर की रवायत भी यही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की रवायत ये भी है कि बड़े पैमाने की धांधली कभी नहीं होती। छोटे छोटे हलके हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं और मुसल्लह भी हैं लोग, और वो इस तरह का रिस्क वहाँ नहीं लिया जाता। और कोई, यानी पीपल्स पार्टी को और नून लीग को दोनों को अंदाज़ा था कि वो हार रहे हैं, वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे, और इसीलिए वो पहले ही से ये शोर मचा रहे थे। धांधली जब होती है तो कहीं से कोई पर्चियाँ निकलती हैं पड़ी हुई, कहीं मतलब ठप्पे लगाए जाते हैं, कहीं ये पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जाता है, कहीं लोगों को, आजकल तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कहीं किसी को ठप्पे लगाते हुए दिखाया जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि मुनसिफाना इलेक्शन हुए हैं, यानी अफसोसनाक वाक़या जो हुआ, और वैसे भी धांधली कौन मानेगा, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, यानी अलावा एक से कि हमारे 4 फौजी भाई जो हैं वो मारे गए। वो कश्मीर की सड़कें ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं। बहरहाल फ़ौज ने अपना फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी से अंजाम दिया, फ़ौज मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, हुकूमत उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, और इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर जो है वो समझी था वज़ीर आज़म, उसके बावजूद इनके धांधली, पुलिस उनकी, इसके बाद धांधली की बात कौन मानता है? हाँ जी, सही। और सबसे दिलचस्प बयान जो है वो राना सनाउल्लाह ने 4 बजे दिया कि थोड़ी देर के बाद पीटीआई को अपनी औकात मालूम हो जाएगी। यही औकात बताना चाहिए, औकात मालूम हो गई। अच्छा, ठीक है। देखिए, कुछ फैक्टर्स तो हम गिनवाते रहे और दोहराने की बातें हैं बात, लेकिन ये है कि वो तजिए में अगर कोई बुनियादी नुकात दुरुस्त हो तो उन्हें दोहराया ही जाता है। देखिए, एक तो मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वो आम तौर पे, लेकिन अब इस वक्त सिचुएशन एक लिहाज से मुख्तलिफ थी कि माली खुद मुख्तारी उन्हें हासिल थी। उन्हें उस तरह का मरकज़ असरअंदाज तो होता है, मगर इतना असरअंदाज अब नहीं हो सकता माली खुद मुख्तारी के बाद। सबसे अहम फैक्टर ये रहा, 2 फैक्टर अहम रहे। सबसे अहम फैक्टर ये रहा कि मरीम नवाज़ ने भी और बिलावल ने भी मकबूजा कश्मीर में सारे जुल्म व सितम का यानी बहीमाना तर्ज अमल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया, और उसे कहा कि उसने कश्मीर को बेच डाला है। ये उसके बरक्स जी, उसके बरक्स इमरान खान ने ये किया, एक तो उसने भारतीय पॉलिसियों को मजम्मत की और पूरी कुव्वत से मजम्मत की, दुरुस्त, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, खैर उसमें मैं बाद में आता हूँ। और दूसरा ये है कि उसने एक तरक्याती पूरा जामे पैकेज पेश किया। गैलप के सर्वे में यह है कि सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, वो तो अहम है और वो करेंगे, उसी पे काम करेंगे तो मुस्तहकम होगी हुकूमत। लेकिन उसने कहा किसानों को गैर सूदी कर्ज़े, बेरोज़गारों को गैर सूदी कर्ज़े, टेक्निकल एजुकेशन हर ख़ानदान में, हेल्थ कार्ड, और ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें बहरहाल जिनका इम्पेक्ट न होता। और शुरू में मरीम के जलसे बहुत अच्छे हुए, उन्होंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, लेकिन इमरान खान का आखिरी जलसा तारीख़ साज जलसा था, यानी इतना बड़ा था कि ख़ुद पीटीआई उसकी तवक्को नहीं कर रही थी। ठीक, ये रिज़ल्ट ये कहता है, देखिए पोलिंग बहुत हुई, 60-70%। इस्माइल गुज्जर साहब ने फरमाया अपने लीडर की, हालांकि वो जीत रहे हैं, इस्माइल गुज्जर जीत रहे हैं अपने लीडर की पैरवी में, ये फरमाया कि ऐसा तो भारत में नहीं होता। भारत में ऐसा नहीं होता। कैसा होता? भारत में 1 लाख आदमी कत्ल हो गए, 10-20 हज़ार बच्चे अगवा किए गए, 10-15 हज़ार आदमी टार्चर सेलों में पड़े हैं, सारी लीडरशिप कैद है,
باغات جلا دیے گئے, مارکیٹیں گن پاؤڈر چھڑک کے جلا دی گئی, پیلٹ گنوں سے بے شمار اندھے ہو گئے لوگ, بے شمار بچے اٹھا لیے گئے جن کی ماں کو معلوم نہیں وہ کہاں ہیں, دور دراز کی بھارتی جیلوں میں پڑے ہیں. جب وہاں الیکشن ہوتے ہیں تو 5 سے 10% سے زیادہ, 87 میں تو 2% ووٹ پڑے تھے, ہیں جی. اور دھاندلی اس بڑے پیمانے کی ہوتی ہے, اور اس کو وادی کو وفاق کا حصہ بنا دیا گیا, لداخ کو الگ کر دیا گیا. پھر بھی انڈیا میں یہ نہیں ہوتا. مگر یہ نہیں ہوتا. یہ یہاں فرض کیجئے اسماعیل گجر صاحب کے حلقے میں فرض کیجئے کچھ جاتی ہو رہی تھی, تو میں دشمن سے مدد مانگوں گا, انڈیا سے مدد مانگوں گا. انڈیا آرمی لے کے آئے گا گجرانوالہ میں اور اس کو جتائے گا, اور پھر وہ آرمی واپس چلی جائے گی. ایک سوچ ہے شاید ہارون صاحب, یعنی نہیں, اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے, اس پہ عدالت میں کسی کو جانا چاہیے, ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ملک کو مذاق ہے. اور ان کی جو پوری مہم میں بھارت نوازی تھی, یعنی نظر بھی آئی, وہ نظر بھی آئی, اس پہ اپنا مہر لگا دی نواز شریف صاحب نے. وہ ایک ملاقات سے, اس ملاقات سے, حمداللہ محب سے ملاقات کے ساتھ, اس ملاقات کا معاملہ یہ ہے, آج میں نے ٹریس کرنے کی کوشش کی, اچھا, کہ بھارتیوں نے اس کے لیے کوشش کی, امریکیوں کو آمادہ کیا, امریکیوں نے متحدہ عرب امارات کی ذمہ داری لگائی, اور اپنا عاقبت نااندیش نواز شریف صاحب نے اس سے ملاقات ہو گئی. اب اس کے طرح طرح کے جواز تراشے جا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بھی تو ملے تھے. باجوہ صاحب ایک سرکاری حیثیت میں سرکاری عہدیدار سے اس وقت ملے جب اس نے یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی. آپ کس حیثیت میں کسی اچھا, پھر وہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے چند مہینوں میں تاریخیں تک اس کی بتائی جا سکتی ہیں کہ وہ مستقل طور پر اجیت دوول کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, مستقل طور پر. وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, این ڈی ایس جو یہاں تقریب کاری کرتی ہے اس کا وہ انچارج ہے. اس سے وہ کس سلسلے میں ملے, اس کی کوئی وضاحت تو کرے نا, وہ بتائیں تو صحیح. کیا انہوں نے اپنی پارٹی سے پوچھا, کیا اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا, اس سے کیا بات وہ کرنا چاہتے تھے؟ مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ نواز شریف صاحب کے نظریے کی اساس ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, پڑوسیوں کے, بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور اس پہ کبھی احتجاج نہ کریں کہ وہ یہاں قتل عام کر رہے ہیں. 60-70 ہزار ہمارے شہری شہید ہوئے, کوئی جگہ ہماری بچی نہیں, کوئی دفتر, کوئی مزار, کوئی مارکیٹ, کوئی منڈی, کوئی, یعنی 6,000 تو فوجی جوان شہید ہوئے, اور ان میں افسروں کے بڑا تناسب ہے. یعنی اتنے تو ہمارے 65 اور 71 کے وار میں لوگ شہید نہیں ہوئے تھے جتنے شہید ہوئے. اس کی مذمت کبھی نہیں کی, ٹھیک ہے. اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, اس کا آزاد کشمیر کے لوگوں نے آج اس کا جواب دے دیا. نون لیگ کا صفایا ہو گیا. نون لیگ جو ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, اور جو مد مقابل ہے, جس نے پنجاب میں پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی پنجاب اسمبلی میں, اور وہ تو آزاد ارکان اگر نہ ملتے وہ حکومت نہیں بنا سکتی تھی, اس کا جواب یہ ملا ہے انہیں. آج لاہور کی 2 سیٹیں وہ ہارے, اور بہت بری طرح ہارے, اور آزاد کشمیر میں بھی 4 سیٹوں پہ ان کی برتری ہے. جو ٹی وی پہ خبریں دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے, یہ نوٹ کیا کتنی سیٹوں پہ برتری انہیں مل رہی ہے. 23 سیٹوں پہ برتری ہے پی ٹی آئی کی. ٹھیک. سردار ابراہیم کے دونوں پوتوں کو برتری حاصل ہے, ابھی تک برتری ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا جیت گئے. اور سردار عتیق جو ان کے یہ حلیف ہیں, اور سردار عتیق جو ان کے حلیف ہیں, ان کی اتنی زیادہ برتری ہے کہ اس کے ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یعنی ان کا امیدوار جو ہے اس کے آدھے ووٹ ہیں ان کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, آدھے سے بھی کم ہے. تو یہ یعنی ان کے سمیت 36 سیٹوں پہ برتری ہے. باقی رزلٹ آ رہے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر مظفر آباد سے پیچھے ہیں. اب آخری رزلٹ کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. لیپا پہ ان کی حالت اور بھی خراب ہے, وہاں سے رزلٹ نہیں آ رہے, لیکن وہاں سے اطلاع یہ تھی. اور فاروق حیدر کی خاص طور پہ وجہ یہ ہے, فاروق حیدر ہیڈ اے ویری گڈ امیج. ایک آنیسٹ, محنتی, پرجوش آدمی تھا. محنتی, آرگنائز تو نہیں تھا. وجہ کیا بنی؟ تو ان کا امیج تباہ ہو گیا. ان کے بارے میں یہ تاثر ہوا, وہ ان کی اولاد, ان کا داماد, یہ وہ, ان پہ یہ تاثر پیدا ہوا. اب باقی تو خیر کسی چیز کی تحقیق ہو تو رائے دی جا سکتی ہے کہ مالی معاملات میں انہوں نے بے ضابطگیوں کا ارتکاب کیا, اور بڑے پیمانے پر ارتکاب کیا. پھر انہوں نے جب نواز شریف حکومت سے نکالے گئے,
اور سپریم کورٹ کو حکم پر نکالے گا. انہوں نے کہا میں بغاوت کر دوں گا. کس سے بغاوت کر دیں گے؟ ٹھیک ہے. کشمیری عوام نے رائے دے دی اپنی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ریفرینڈم کی بات پہ سب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بیسکلی بات تو میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جو مقبوضہ کشمیر سے رد عمل آیا ہے، یعنی ہم نے دوستوں سے پوچھا ہے، اخبار نویسوں سے اور آزاد کشمیر سے، وہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ کشمیری اپنے تشخص کے بارے میں بڑے جو ہے نا وہ حساس ہیں کہ انہیں کشمیری سب سے پہلے انہیں کشمیری تسلیم کیا جائے. یعنی وہ پاکستان سے اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کل کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے تو یہ ہے. اب پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، جیسے میں 2 دن سے دہرا رہا ہوں، کہ تعلقات اگر کشمیر کبھی آزاد ہوگا انشاءاللہ ہوگا تو وہ تعلق کی نوعیت کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی مرضی سے ہوگا. درست، ٹھیک. اور اس لیے وہ آئین کے خلاف ورزی تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی، لیکن بہرحال اس کا کشمیریوں میں تاثر اچھا ہوا. خیر مقدم کیا انہوں نے اس قسم کے بیان کا. لیکن ہارون صاحب، جس طرح سے اب دھاندلی کی پہلے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے، مریم اورنگزیب نے وثوق سے یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ کئی ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر 2 گھنٹے کے لیے پولنگ بند کر دی گئی، پھر ٹھپے بھی لگانے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، شکایات ہم نے درج کرا دی ہیں، یہی وجہ بنی کہ ہنگامے بھی پھوٹے. دیکھیے جی، ہنگامے پھوٹے تو اس میں تو مرے پی ٹی آئی کے آدمی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے چاہے آپ الزامات لگا دیں. میں آپ سے پہ الزام لگاتا ہوں کہ میرا وہ موبائل بھی چوری کر لیا آپ نے، اور پینسلیں بھی چوری کر لی اور میرے نوٹس بھی چوری کر لیے. سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بھائی دھاندلی کے لیے تو وہ پہلے ہی سے ذہنی طور پہ تیار تھے. مریم نے کہا ہم جیت رہے ہیں، 3-4 بجے کا ہم جیت رہے ہیں، تھوڑی دیر میں رزلٹ آ جائے گا، پہرا دیتے رہو. مطلب یہ تھا کہ بعد میں دھاندلی کا شور مچایا جا سکے. شیری رحمان نے بھی یہ کہا. شیری رحمان نے، میرا خیال ہے کہ زندگی میں شاید ہی کبھی کشمیر گئی ہوں گی، انہوں نے شاید امیدواروں کے نام بھی معلوم نہ ہوں، اپنے امیدواروں کے نام بھی انہیں معلوم نہیں ہوں گے. دھاندلی ہو رہی، بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہو رہی ہے. ہو رہا بھائی اگر ایسا ہے، فرض کیجئے کہ ان کا موقف درست ہے، اس کے شواہد سامنے آ جائیں گے نا. بالکل درست بات ہے، اور اس کے شواہد فراہم کرنے چاہیے. رہ گئی پولنگ کا بند ہونا کسی جگہ پہ 1 یا 2 گھنٹے کے لیے، اگر کہیں فائرنگ ہو رہی ہو اور کہیں لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رکھے ہوں تو وہاں ظاہر ہے پولنگ معطل ہوگی. پولنگ کا معطل ہونا دھاندلی کا ثبوت نہیں ہوتا. پولنگ کا معطل ہونا اس امر کا مظہر ہوتا ہے کہ ہنگامہ ہے برپا، اور اسے روکنے کے لیے. دیکھیے جنرل کینی نے یہی 2013 کے الیکشن میں یہی مطالبہ کیا تھا الیکشن سے، اگر آپ فوج کو ذمہ داری دیتے ہیں تو فوج کو یہ حق ہوگا کہ اگر دھاندلی ہو رہی ہو تو پولنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دے. انہوں نے کہا یہ حق ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے. انہوں نے کہا پھر ہم لا تعلق ہیں اس سے، ہم یہ کہ حفاظتی انتظامات میں تو مدد کریں گے، لیکن پولنگ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ 2013 میں ایم کیو ایم نے تو یہ کیا نا کہ مطلب کوئی لوگوں کو باہر ہی نکال دیا، اور نون لیگ نے بھی ڈٹ کے دھاندلی کی جتنی کی جائے. نون لیگ ویسے جیت رہی تھی 2013 کے الیکشن، کیونکہ پی ٹی آئی نے ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت غلطیاں کی تھی. تو یہ کہ کسی جگہ پولنگ کا رک جانا بجائے خود اس کا وہ مظہر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور جو تنظیمیں ہیں جو الیکشن مانیٹر کرتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں. ان کا رد عمل کل پرسوں ترسوں سامنے آ جائے گا اور یہ ڈیٹرمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بلاول کشمیر میں بڑے پیمانے کی دھاندلی کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ہارون صاحب آپ نے بہت پہلے یہ کہا تھا، جتنا وہ جوش سے بول رہے ہیں شاید ان کے والد گرامی نے انہیں بتایا نہیں کہ آزاد کشمیر میں ان کی پوزیشن کیا ہے. یہ آپ کے الفاظ تھے. بلاول بھٹو تو پھر بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر تو دھاندلی نہ ہوئی ہم جیتیں گے. صاحب نے یہ کہا تھا کشمیر میں وہی ہوگا جو ہوتا ہے. تو پھر بلاول بھٹو کو زرداری کو کسی نے نہیں بتایا. یعنی انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ مرکز کی طرف رجحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے نون لیگ کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسرے عوامل میں نے آپ کو بتا دیے کہ جب ایک حکومت اتنا عرصہ رہتی ہے اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، یعنی یہاں تک تو پرویز رشید نے کہہ دیا تھا کہ کہیں کسی جگہ کوئی مریض ہوگا اسے ہیلی کاپٹر ہسپتال پہنچائے گا. اب یہ پریکٹیکلی ناممکن ہے. ناممکن ہے.
تو کشمیر تو سارا ہے ہی پہاڑی، بیشتر علاقہ پہاڑی ہے، یعنی میرپور وغیرہ کا بھی ہے تو میدانی کچھ علاقہ ہے، موسٹلی پہاڑی علاقہ ہے، تو وہ وہاں یہ ممکن نہیں، آپ 100 ہیلی کاپٹر کیسے ایک دن میں 200-400 مریض 200-400 ہیلی کاپٹر کیسے ہائر کریں گے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ جس کا محدود سا بجٹ ہے، اور جہاں دیکھیے نہ صنعت ہے نہ زراعت ہے، یہ مسائل بڑے ہیں، یہ زراعت ہے نہیں، اس کی نوعیت ایسی ہے نا، ٹرین ایسی ہے، وہ ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سرکاری ملازمتیں ہیں یا پرائیویٹ ملازمتیں ہیں، جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی آئی ٹی کو فروغ دیں، ٹیکنیکل تعلیم کو فروغ دیں، جس کا عمران خان نے اشارہ بھی کیا، اور وہاں پہ ایسے آئی ٹی کے لیے پہاڑ ہے یا میدان ہے یا وادی ریگستان ہے جہاں انسان بستا ہے، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے روٹی ہے، آئی ٹی از دی فیلڈ کہ جس میں وہ اگر 3 سال کی تربیت اس نے پا لی ہے 4 سال کی، تو وہ کسی امریکی ادارے کے لیے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوگا۔ اسی طرح وہاں زراعت غلہ بانی ہو سکتی ہے، جانور پالے جا سکتے ہیں، زراعت ایک خاص قسم کی ہو سکتی ہے، وہاں انگور اگائے جا سکتے ہیں، پہاڑی ڈھلوانوں پر چائے اگائی جا سکتی ہے۔ کشمیریوں کا رجحان نہیں ہے زراعت کی طرف، ملازمت کی طرف ہے، کاروبار جہاں کہیں کشمیریوں نے کاروبار میں کشمیری بڑے لائق ہیں، لندن میں انہوں نے برطانیہ میں بڑے شاندار کاروبار کیے ہیں، وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، آپ کو ملتان میں، ایون آپ کو اسلام آباد پنڈی میں بڑے بڑے کشمیری بزنس مین ملیں گے، لیکن خود کشمیر کے اندر جو پاپولیشن رہتی ہے اس کے لیے خاص طرح کا معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگا، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم، اس کے لیے گیلپ کے سروے میں تو یہ ہے کہ بھئی سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور سڑکیں پہاڑی علاقوں میں بنانا بہت مشکل ہے، جیسی جتنی زیادہ بنائی جا سکتی ہیں۔ تعلیم کا ریشو آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ہے۔ چلیں اس پہ بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے آزاد کشمیر کے انتخابات اور پھر امیدواروں کا چناؤ کس جماعت کا کتنا زیادہ مضبوط رہا، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آزاد کشمیر انتخابات کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ان سب کینڈیڈیٹس، سب سے پہلے تو یہ کہ تنویر الیاس صاحب بھی بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ آگے ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب بھی بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کون ہوگا؟ ارب پتی سمجھے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کھرب پتی ہوں، ان کے والد صاحب بھی کاروباری آدمی تھے، یہ تھے، رشید طرح بھی ان کے حق میں بیٹھ گئے، اور پیسہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود کی لیڈ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ دیکھیے بیرسٹر سلطان محمود کے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ سب کو معلوم ہے، اپنی شاہ میں برباد کرتے ہیں، لیکن ان کے اتنے پلس پوائنٹ ہیں کہ تنویر الیاس سے ان کو کوئی موازنہ ہی ممکن نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے وہ 3 بڑی برادریاں، جاٹ ہیں، گجر ہیں، راجپوت ہیں، وہ ایک بڑی برادری کے لیڈر ہیں، یعنی مسلمہ، اور ایک واقعے کے سوا وہ کبھی ہارے نہیں ہیں، کوئی گلتے ملتے ہیں لوگوں سے، جو سیاست میں سب سے اہم بات ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کے مراسم ہیں، پارٹیوں کے علاوہ بھی، یعنی پارٹی کے اندر بھی وسیع ان کا حلقہ ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا کشمیر پہ جس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہو۔ ٹھیک، بدترین حالات ہے، تجربہ ان کو حکومت کرنے کا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ذاتی طور پر لوگ جو وفادار ہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ ٹھیک، تنویر الیاس صاحب ممکن ہے بہت باصلاحیت آدمی ہیں، مگر ان کا سیاست کا تجربہ نہیں ہے۔ ان کا ماضی یہ ہے، ویسے بیرسٹر نے بھی پارٹیاں بدلیں، کہ یہ کاف لیگ کے پاس گئے، یہ نون لیگ کے پاس گئے، اور اب پھر انہوں نے مطلب یہ ہمارے محترم دوست مشتاق بناس جو افسوس کے ہار گئے، کہ وہ اگر وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہ بن جاتے تو ان کے زیادہ ان کے حق میں تھا، یعنی تھا متحرک آدمی، بڑا یعنی بہت ہی انرجیٹک آدمی، مینٹلی بھی الرٹ، فزیکلی بھی فٹ، اور بہت بھاگ دوڑ، اور مطلب ایک اخبار نے اس کا صحافت چھوڑ کر سیاسی جماعت سے وابستہ ہونا ایک طرح کی قربانی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا،
नाज भी कर तो बंदाजा रहना ही कर। क्या बात बनाने को तनवीर उस्मान बुज़दार को बना दिया तो तनवीर इलियास को बना दिया तो कौन रोक सकता है खान साहब को? कितना चांस है? लेकिन कश्मीर की सियासत पेचीदा है। जब शाह गुलाम कादर को, जो अब इस वक्त उनकी पोजीशन अच्छी है, जो स्पीकर है, उनको वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो सरदार सिकंदर हयात ने एक मुतल्लका अफसर से जिससे उनकी मीटिंग हो रही थी, कहा 1 बटालियन फौज भी भेज दीजिएगा साथ, ताकि से कोहाला का पुल पार करा दे। बात यह है कि हुकूमत करना कश्मीर की सेल नहीं है। 70-80% तालीमी वो है, तालीम याफ्ता लोग हैं, सेंसिटिव हैं, सियासी तौर पर बाशऊर हैं, पेचीदा है कश्मीर को चलाना। कश्मीर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुश्किल है, लेकिन कश्मीर की ज़्यादा पेचीदा है। एक जहाँ दीदा लीडर ही उसे चला सकता है। मेरे ख्याल में तो इम्कान उसी का है। अंदर खाने की खबर मुझे मालूम नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन सिकंदर हयात साहब का नाम लिया, क्या ये फैक्टर भी आरुण साहब, वो जो पीटीआई में उन्होंने सिकंदर हयात साहब तो अब बुजुर्ग आदमी हैं और मुतरक नहीं है। उनके साहबजादे के बारे में भी थोड़ी देर पहले इत्तला थी कि वो जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है। शायद और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मतलब ये है कि अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल है। सिकंदर हयात साहब का वो किस्सा आप भूल गए जो चंद महीने पहले उन्होंने नून लीग से मुस्तफ़ी होते हुए कहा था कि मेरी मर्सिडीज़ गाड़ी उड़ा ले गए नवाज शरीफ साहब। उन्होंने बार बार तकादा किया कि मुझे दे दें, मैंने तोहफे के तौर पर उन्हें भेज दी, क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान या उसके पुख्तूनख्वा के गवर्नर की तरह शायद वज़ीर आला का भी हक होता है, एक गाड़ी मर्सिडीज़ मंगवा सकते हैं बगैर टैक्स के। अच्छा, ठीक है। अब हारून साहब, नून लीग ने सिकंदर हयात की एक खूबी है, क्या? सिकंदर हयात आज़ाद कश्मीर की सियासी पेचीदगियों को खूब समझता है। ठीक, और ये शायद पीटीआई के लिए हेल्पफुल भी हुआ। हारून साहब, नून लीग ने पहले दिन से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात अगर उनसे मशवरा किया गया होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो अब मुतर्रक नहीं है, ठीक है, उम्र ज़्यादा हो गई और वो आदी नहीं है आगे बढ़कर मशवरा देने के। सही, वो सरदार क़याम के हलीफ रहे, मगर उनके साथ भी वो कबाद ग्रेसफुल डिस्टेंस रखते। अब नून लीग का बताइए, पहले दिन से वो कह रहे हैं कि धांधली हुई, हमें हराया गया जानबूझ के, तो धरना होगा। धरना होगा? धांधली अगर हुई है तो दुनिया उसकी गवाही देगी। अच्छा, और कितनी हुई है इसकी भी गवाही देगी, और अगर नहीं हुई है तो इसकी भी गवाही देगी। धरने का क्या होगा? इसलिए किसी तनाज़े में साहिब मामला की राय की हैसियत नहीं होती। दो आदमियों में झगड़ा है तो यह सालिस फैसला करेगा या अदालत फैसला करेगी। ठीक, साहिब मामला जज नहीं होता। और तो धरना का वो ये ज़्यादा हमारे मोहतरम फारूक हैदर साहब को शौक़ है। कश्मीरी मिजाजन प्रैक्टिकल लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई धरना होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, अव्वल तो उनका मजाक उड़ेगा कि आपके पास से 3-4 सीटें हैं और आप धरना देने के लिए जा रहे हैं, और फिर ये कि धांधली इस्टेब्लिश होगी तो होगा ना। ठीक है, मुहिम। और मेरा नहीं ख्याल, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो कोई है, उन्हें फारूक हैदर को सियासती कुल वक्ती मशगला है, तो वो फ़र्ज़ कीजिए कुछ लोगों को ले भी आते हैं, तो क्या करेंगे? वो बैठे रहे और उन्हें बैठे रहने देना चाहिए। तकरीरें वो करेंगे, उन्हें करते रहना चाहिए, उसका मुज़िका बनेगा, उसका मजाक बनेगा। ठीक है, मुहिम के कमान अगर शहबाज शरीफ साहब को सौंपी जाती मरीम साहबा की बजाय, तो हालात क्या मुख्तलिफ होते? शायद कुछ मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए कि उनकी पॉपुलरिटी नवाज शरीफ से भी ज़्यादा थी, उन्हें डिलीवर समझा जाता है डिलीवर कर सकते हैं। 49% थी, मरीम की 45% थी। दूसरा ये है कि वो, मेरा ख्याल है कि भारतीय मज़ालिम की ज़रूर मजम्मत करते। ठीक है, और मरीम तो भारतीयों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, बड़ी खुशी से मेज़बानी फरमाती हैं। वो भी, उनकी मरहूमा वालदा भी, उनके वालिद साहब भी इनके घर में आके ठहरते थे, इनकी फैक्ट्रियों में मुलाजमत करते थे। उन्होंने अपनी जद्दा की फैक्ट्री में कभी किसी पाकिस्तानी को नौकरी नहीं दी। जाती उमरा इंडिया के हिंदुओं और सिखों को नौकरियां दी। सही, और मतलब ये है कि बाकी चीज़ें आपको मालूम। राना साहब ने जो स्टेटमेंट आपने पहले भी आगाज़ पे शेयर की, उन्होंने बेसिकली वो शेख साहब के मुतालिक थी। शेख साहब कहते हैं मैं आधा वली हूँ। शेख साहब ने तो बड़ी कसर नफसी से काम लिया। वो तो कुतुब या गौस, बल्कि हो सकता है कुतुबुल अख्ताब हो। वो क्रेडिट लेने का जो शौक, ये बीमारी है ना, कि अब वो जीत गई जिसमें कोई हिस्सा नहीं। देखिए, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी सैफुल्लाह नियाज़ी को, ठीक है, ठीक।
اور میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ اس کے لیے موزوں ترین آدمی نہیں، لیکن رزلٹ سے ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا۔ صحیح۔ علی امین گنڈا پور نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا، اس نے وہ مطلب جیسے وہ اس ایک افغان لیڈر کے بارے میں کہا تھا چول جو بعض اوقات وہ نظر آتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں یعنی کوئی ذرہ برابر بھی کردار ہے ان کا شیخ صاحب کا۔ بھائی شیخ صاحب جو ہے نا، گیو ہم اے چانس، اور وہ تقریر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا، مرحوم ارشاد احمد حقانی نے ایک تقریب میں، 85 کی بات ہوگی، 84 کی بات ہوگی، نہیں 86-7 کی بات ہوگی، جمہوریت کے مفاد میں آپ مستعفی ہو جائیں۔ حقانی صاحب مرحوم تجزیہ تو کمال کا لکھتے تھے، اور سیاست کی حرکیات کو تو خوب سمجھتے تھے، وہ صاف ستھرے آدمی تھے، لیکن یہ وہ بعض اوقات عجیب بات کرتے، اور دوسرے وہ تقریر کو مائک پہ اگر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ ہٹتے نہیں تھے، گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ تو نواز شریف سٹیج پہ آئے اور انہوں نے کہا جو آدمی مائک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ مجھے کہتا میں وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں۔ صحیح، شیخ صاحب مائک نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، اور ہیں قطب الاقطاب سیاست۔ ہاں، یہ انہوں نے کثرت نفسی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے کام دیا۔ آخری 2 سوال ہیں ہارون صاحب۔ پہلا یہ، مہاجرین کا تناسب کیا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ مہاجرین کا تناسب جو ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ جو پاکستان میں کشمیری مہاجرین آباد ہیں، ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم نظر انداز کرتے رہے، کل میرا خیال تھا میں اس پہ بات کروں گا، پرسوں بھی، لیکن ذہن سے اتر گیا۔ جموں کے جو مہاجر، چونکہ جموں میں قتل عام، جموں میں بھی مسلم میجارٹی تھی، وہاں قتل عام کیا گیا، چنانچہ وہاں سے زیادہ لوگوں نے مائگریٹ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ 4 لاکھ کے قریب مہاجر، کچھ تو وہیں رہ گئے کشمیر آزاد کشمیر میں، اور کچھ پاکستان میں آن بسے، ان کی تعداد ہے 4.25 لاکھ کے قریب، ان کی بھی اپنی 6 سیٹیں ہیں۔ اور جو کشمیری پاکستان میں آ کے آباد ہوئے، یعنی جو ویلی سے نکلے، ویسے تو ہمارے بھائی آزاد کشمیر والے بھی تو کشمیری ہیں نا، درست، جو ویلی سے، وہ ان کی تعداد 30 ووٹروں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ، یعنی تعداد تو زیادہ ہوگی، ووٹر تو تقریباً آتے ہوتے ہیں، یعنی 18 سال کی عمر کا ہوگا تو ووٹر بنے گا نا۔ ان کی بھی 6 سیٹیں ہیں۔ اس قانون کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن یہ حق آزاد کشمیر اسمبلی کا ہے۔ صحیح، ہاں، وہ اگر تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کریں، یعنی کہ جو جموں کے لوگ ہیں ان کی سیٹوں کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، 9 اور 3 کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، پاکستان کی سیاست پر اس الیکشن کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پاکستان کی سیاست پہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے، کم از کم وقتی طور پہ۔ عمران خان کا جو ہے وہ اس کی حکومت مستحکم ہو جائے گی۔ یہ جو اٹھا پھینکنے کی باتیں تھی، یہ مطلب اس طرح ان کا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ جیتنے کے سلسلے، ان کی فتح کے سلسلے میں ایک بات میرے ذہن سے اتر گئی، حکومت کے پاس وہ ادارے ہوتے ہیں، اگر وہ ڈھنگ سے کام کریں تو پراپر سروے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور انہوں نے سروے کرایا اور انہیں معلوم تھا کس حلقے میں عمران خان کے کتنے ووٹ۔ ایز این انڈیویجول عمران خان کے ووٹ بہت ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگوں کو گلہ ہوتا ہے پارٹی سے، عمران خان کی شخصیت بڑا مؤثر ہے۔ وہ یاسین ملک نے کہا تھا کہ مقبوضہ کے آج سے 10 سال پہلے جب 12 سال پہلے جب عمران خان کا پالیٹکس میں کوئی حیثیت نہیں تھی، 2008 سے بھی غالباً پہلے، 2008 سے پہلے 2005 میں اس نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں عمران خان کسی بھی پاکستانی لیڈر سے زیادہ پاپولر ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ وہ مضبوط نظر آتے ہیں، کتنے مضبوط ہیں نہیں، یہ تو ڈیبیٹ کی بات ہے کہ وہ پاکستان میں ایک مضبوط لیڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سوال کیا تھا بیچ میں؟ پاکستانی سیاست پہ اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ عمران خان اگر یعنی مقامی مجبوری، مقامی سے مراد یہ ہے کہ 4 صوبوں میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے اگر کب الگ وقت الیکشن کرانا چاہیں تو کرا لیں، ورنہ ظاہر ہے پوزیشن پارٹی اب ڈپریشن میں جائیں گی، چیخنے کو جتنا مرضی چیختے رہیں۔ لیکن سیاست کے بڑے حقائق جو ہیں وہ تلخ ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ پہ خود کو حملہ کیا ہے نواز شریف نے، نون لیگ کا مجھے کوئی مستقبل ہی نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ ایک حرکت وہ کی، ایک اسماعیل گجر نے کی جی، اب یعنی اس کی معافی مانگنی چاہیے نواز شریف کو، اعلانیہ، مجھ سے غلطی ہوگی، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نا،
اس کی معافی مانگے اور اسماعیل گجر کو پارٹی سے نکالنا چاہیے. یعنی یہ ہمیشہ بھارت کے حق میں بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور پاکستان کے حق میں بات کرے. عجیب و غریب لوگ ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ایک بریک. اس سٹیج پہ اس کا ملنا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے اپنا جب آزاد کشمیر کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں, نواز شریف کی جو ملاقات ہے محب سے, حمداللہ محب سے, وہ کیا معنی رکھتی ہے, کیا میسیج دیتی ہے, اور اس کا اثر ہوا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پہ. دیکھیے کل یہ واقعہ منظر عام پہ آیا تو کیا کشمیریوں میں حمیت نہیں ہے؟ انہوں نے محسوس نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو آدمی اجیت دوول کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے وہ ان کے گھر میں موجود کیا ہے. موضوع وہی پرو انڈیا بیانیہ یعنی کہ ہار گیا, اینٹی انڈیا بیانیہ جیت گیا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو افغانستان سے متعلق بات ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں قتل ہونے والی نور مقدم کیس کا فالو اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, افغانستان پہ بات کرتی ہوں. عطا تارڑ صاحب سے متعلق خبر آئی ہے, انہیں گرفتار کر لیا. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں شرم کرو. کس کو کہہ رہی ہیں شرم کرو؟ عطا تارڑ کو؟ شاید پتہ نہیں اب کس کو کہہ رہی ہے. جو ہر ایک سے لڑتا ہے. اب وہ جب تک معلوم نہ ہو کس بنیاد پہ گرفتار ہوا ہے اور الزام صحیح ہے یا درست ہے تو اس پہ تبصرہ نہیں. ٹھیک ہے. افغانستان, ہارون صاحب, افغانستان امریکی صدر نے دوبارہ سے, میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں. کیا؟ کل شام تک ہمارا خیال تھا کہ مقابلہ بڑا سخت ہے سیالکوٹ میں, جس کے رزلٹس پہ کل بات ہو رہی ہوگی. ہمارا پروگرام تو نہیں ہوگا. مقابلہ تو اب بھی سخت ہے. اچھا. لیکن نواز شریف کی جو ملاقات ہے حمداللہ محب سے, اس کے اثرات وہاں محسوس کیے جا رہے ہیں. آخری جلسہ جو ہے وہ وریو خاندان کے جو امیدوار ہیں, کیا نام ہے ان کا, ارمغان سبحانی, ان کا ناکام ہو گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ طارق سبحانی جو ہیں, طارق سبحانی, وہ انہوں نے ایسی فاؤل لینگویج استعمال کی ہے کہ اس کے بھی برے اثرات ہوئے ہیں. مقابلہ تو ہے اور کوئی سروے ہوا نہیں ہے, اس لیے رائے دی نہیں جا سکتی. لیکن مبصرین کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی, یعنی احسن بریار جیت جائیں گے. نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی کا شاید سب سے بڑا بلنڈر کر دیا ہے, اور اس پہ پھر مور لگا دی اسماعیل گجر نے. اور یہ جو بھارت نوازی ہے, دیکھیے یہ اب ابراہم لنکن نے کہا تھا کچھ لوگوں کو آپ ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور سب لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں. سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے احمق نہیں بنایا جا سکتا. ان کا انجام وہی ہے جو را کے ایجنٹ کا ہوا کراچی میں. ٹھیک ہے. ایک مختصر گجر صاحب کی بات کی, آپ تو کہہ رہے تھے جیت رہے ہیں, ابھی خبر آئی ہار گئے ہیں. وہ ہار گئے تو بالکل وجہ تو ظاہر ہے, مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے. میں نے کہا کہ جس وقت یہ بات انہوں نے کہی اس کے بعد اس وقت ان کی برتری پولنگ سٹیشنوں پہ بھی نظر آ رہی تھی, ابتدائی رزلٹ میں بھی نظر آئی. لیکن جب انہوں نے 3-4 بجے یہ بات کہہ دی تو جو بعد میں 2 گھنٹے پولنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ اسی کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. اور اس کا خمیازہ یہ نہیں بھگتا کہ وہ ہار گئے, تو اس کا خمیازہ وہ یہ بھگتیں گے کہ ساری زندگی گجرانوالہ شہر میں گجرانوالہ شہر سے اتنا واقف ہوں جتنا جس میں میں رہتا ہوں اسلام آباد میں, اور لاہور جہاں میں نے 40 برس گزارے, اتنا میں لاہور کو نہیں جانتا. لیکن میں گجرانوالہ کو اس سے زیادہ جانتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے بہت وقت گزارا وہاں پہ گجرانوالہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک زمانے میں ایک پروجیکٹ کے لیے, اور میرے بہت دوست ہیں گجرانوالہ میں. گجرانوالہ میں اب وہ اچھوت بن کر رہیں گے. اچھوت ان معنوں میں نہیں کہ کوئی ذات پات کی وجہ سے, یہ بات کہنا کہ میں انڈیا کو بلاؤں گا, ان کو دعوت دوں گا, یہ ایسی بات ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب نے جو حرکت کی ہے نا, وہ مادر وطن کیا کہتے ہیں مادر وطن؟ جی کیوں کہتے ہیں مادر وطن؟ ماں کی طرح محترم. جو ماں کی طرح محترم وجود کی تحقیر, اور میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کر, جو ماں کی طرح محترم وجود کی تحقیر اور تذلیل کرے, اس شخص کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ صحیح.
अफगानिस्तान, अशरफ गनी को दोबारा से फ़ोन किया जो बाइडन ने। दोबारा नहीं, मालूम ये हुआ है कि बार बार उससे रब्ता कर रहे हैं। इंडिया ऐसा लगता है प्रिवेल कर गया है, मुमकिन इजराइल भी इसमें शामिल हो। उन्होंने फ़ोन किया है, उसे तसल्ली दी है, खलीजी ममालिक से हमले कर रहे हैं, अपने नए हथियार आजमा रहे हैं और उन्हें यानी नफ्सियाती सपोर्ट दे रहे हैं। ये जो यकयक निकले थे तो इसकी वजह समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आ गई है कि देखिए उनके पास तो एयर फोर्स नहीं है तालिबान के पास, अब इनके पास टैंक भी हैं, एयर फोर्स भी है, हमले कर रहे हैं। उधर से वो मिसाइल बरसा रहे हैं, इधर से ये हवाई जहाज़ों से उन पर बमबारी कर सकते हैं। 3 लाख की फ़ौज है। तो वो यानी टारगेट ये है कि उनको, एक तो चीन टारगेट है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। टारगेट ये है कि तालिबान को पे इतने हमले किए जाएं और इतना उन्हें यानी ज़िक पहुँचाई जाए, इतना नुकसान पहुँचाया जाए कि वो अपना तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएं कुछ शरात। ठीक है, ठीक है। देखिए अमेरिका दुआ मुज़ाकरात का हवाला ही नहीं दे रहा। अब जो ताज़ा तीन बयान आया उसका जिक्र ही नहीं कर रहा। उनकी जिम्मेदारी थी ना कि वो, अच्छा वो मुआहदे से तो वो कर गया, मुआहदा टूट गया, तो प्रैक्टिकली टूट गया। ना उनके कैदी रिहा किए जो मुआहदे में था, और ना अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट की लिस्ट जो है, वो टेररिस्ट तो नहीं थे, वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। वो इंडिया में टेररिस्ट कहता है ना कश्मीरियों को, आज़ादी की जंग लड़ रहे। अच्छा, अब वो हमले कर रहे। अब वो मसला क्या है कि भाई अफगानिस्तान को खाना जंगी में मुब्तला रखा जाए, डिस्टेबल। फौज नहीं लड़ेगी ज़्यादा। क्यों? फौज आप देख नहीं रहे तो पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से आप क्या देख रहे हैं कि जहाँ कहीं जाते हैं वो हथियार। देखिए ना बदख्शां वगैरह में, हरात वगैरह में क्या हुआ कि उनके चंद ट्रक जाते हैं और शहर में कोई मज़ाहमत नहीं होती। 4 आदमी गए वाह खान की पट्टी में तालिबान, और उन्होंने, इस्माइली बरादरी है वहाँ पे, उन्होंने कहा हम तो पहले ही जंग का हिस्सा नहीं थे। वो क्या कोशिश करें, वार लॉर्ड्स को मुतहर्रिक करें, उनको हज़ारा जात को, ततारियन नस्ल जो है, वो वैसे इंटर मैरिजेस भी हैं लेकिन वो बुनियादी तौर पर ततारियन नस्ल है, ताजिकों को और उज़्बेकों के साथ जंग कराएं तालिबान की। अच्छा। उन्हें असला दें। उन्होंने हिकमत यार से भी कहा, मगर हिकमत यार ने तो इनकार कर दिया। हिकमत यार क्यों लड़े? हिकमत यार ने तो उस वक्त भी जब वो लड़ सकता था तालिबान से नहीं लड़ा था कि अफगानों के खून की, उसको तो वेस्टर्न मीडिया ने बुच्चर ऑफ काबल का खिताब दिया और हमारे मीडिया ने उसे कबूल कर लिया। वो तो छोड़ के चला गया, वो तो ईरान चला गया। और ईरानी अगर उसे अमेरिका के हवाले करने का अंदेशा है, ईरान से अमेरिका ने कैसे हमारे हवाले कर दो, ईरान पे चूँकि तनकीद करता रहता था हिकमत यार, तो उसे अंदेशा था, इसलिए फिर वो वापस गया और जंगलों में रहा। फिर उसने रास्ता निकाला अशरफ गनी से बात करके कि वो मंजर आम पे आ सके और उसका नाम टेररिस्ट लिस्ट से निकाला जाए। बात यह है कि वो दूसरा मसला ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता है तो सेंट्रल एशिया में चीन दाखिल हो गया, पाकिस्तान भी दाखिल हो गया। सही सही। और जो बाइडन कहते हैं कि अगले 20 साल के लिए हमारा हदफ चीन है, 20 साल के लिए हमारा हदफ चीन है। तो जब चीन हदफ है तो मुलाकात की भी तैयारी हो रही है। एंडी शर्मन के हवाले से जी, एंडी शर्मन वो जा रही हैं और जो बाइडन की और चीनी सदर की मुलाकात होगी। ठीक। और उसमें तो शाह महमूद जो वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा है, अच्छा ये जो इत्तेहाद बना है ना, मुझे इसके बारे में तशवीश है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए और चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए। आखिरी 3 मिनट है हारून साहब, नूर मुकद्दम केस भी होगा। अच्छा, तो वो चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हम हकीकी इत्तेहाद चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल के लिए, एक कलीदी इत्तेहाद मुस्तक़बिल के लिए एक मुश्तरका शहर बसाना चाहते हैं चीनी पाकिस्तानियों का और चीनियों का, गालिबन सरहद पे। अभी उसकी तफसील सामने नहीं आई है। और उन्होंने कहा है कि हम वहाँ अमन के लिए कोशिश करेंगे। अमेरिका ने अपनी ज़िम्मेदारी अमन के लिए उसको पूरी करनी चाहिए और मफाहमत के लिए। और पाकिस्तान का मसला ये है कि वो नहीं चाहता, अमेरिका से तसादम नहीं चाहता, J-10 तैयारे भी चाहता है क्योंकि राफेल तैयारे उन्होंने लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है, लेकिन चीन को हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। नूर मुकद्दम कत्ल केस हारून साहब, इसका नूर मुकद्दम कत्ल केस की जो ताज़ा तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत अंदोहनाक हैं।
وہ یہ ہیں کہ ماں باپ ٹھیک اس وقت بھی اس سے رابطے میں تھے جب اسے قتل کر رہا تھا، اور ملازمین بھی اس نے ایسے رکھے ہوئے تھے جنہوں نے کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی ایک انسان کو تو اس نے چھلانگ لگائی، وہ ریلنگ میں پھنس گئی اور اس کو وہاں سے وہ گھسیٹ کر لایا، اور صرف اس کو اس کے گردن نہیں کاٹی، اس کے جسم پہ جگہ جگہ پہ وار کیے، نفرت کی یہ شدت. اور پھر وہ اس سے پہلے پوچھتا رہا اپنے دوستوں سے، میں امریکی شہری ہوں، اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو کیا میں پکڑا جاؤں گا یا مجھے امریکہ منتقل کیا جائے گا؟ اور بہت ہی بھیانک واقعہ ہے. اور دونوں خاندان، اس کی والدہ کا خاندان بھی، والد کا خاندان بھی بہت اثر و رسوخ ہے. اس کے باوجود انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا وہ شریک جرم تھے. اور یہ کشمالہ طارق کے بیٹے کے قصے میں بھی یہ ہوا، اور بھی کئی واقعات میں یہ ہوا کہ بارسوخ خاندان دیت وغیرہ کا چکر چلا کے بچ گئے. بچنا نہیں چاہیے. سوشل میڈیا اس پہ بہت کنسنٹریٹ کر رہا ہے، مین سٹریم میڈیا کو بھی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن مین سٹریم میڈیا کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے خاندان ہیں وہ متاثر کرتے ہیں. لیکن ہارون صاحب جو ملزم ہے وہ دوران انویسٹیگیشن بھی یہ بات کرتا رہا کہ میں برطانوی شہری ہوں، امریکی شہری ہوں. یہ ڈاکٹر عاصم صاحب کے کیس میں بھی ہمیں ایسے ہی نظر آیا تھا ہارون صاحب، کینیڈین کسی کا بھی شہری ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ بچ سکے گا. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں اولمپک کے بارے میں. ایک جنرل صاحب ہیں، کیا ان کا نام ہے میں بھول ہی گیا، لاسٹ 30 سیکنڈ. جنرل عارف حسن، 17 سال سے وہ مسلط ہیں. یہ ہمارا جو سپورٹس کا سسٹم ہے اس پہ حالت یہ ہو گئی کہ ہاکی میں ہم چیمپئن رہے 2 ڈیکیڈ تک، یا دوسرے نمبر پہ آتے تھے چیمپئن تھے، وہ شریک ہی نہیں ہے. 10 آدمیوں کا بھیجے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے ملک نے 100 آدمی بھیجے. اس ملک کا سربراہ عمران خان صاحب، آپ خود سپورٹس مین ہیں، ایک قدم نہیں اٹھایا سپورٹس کی بہتری کے لیے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اس کی فوج نے بہترین کھلاڑی پیدا کیے، ریلوے نے پیدا کیے، دوسرے محکموں نے پیدا کیے. کرکٹ میں اب بھی اس کا نام ہے. سکواش میں اس نے وہ ریکارڈ قائم کیے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیے. بھائی یہ بڑی افسوسناک مقام ہے. ایک صحت مند سرگرمی، اس کا وہ بڑا چرچا کیا کرتے تھے عمران خان صاحب، کھیل کے میدان بنائیں گے، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. اس میں ابتدا تو کریں کسی طرح. ویسے شرمناک ہے ہارون صاحب. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. وقت ختم ہو گیا، آپ کے وقت کا شکریہ. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.